जिंदाबाद जिंदाबाद इस्लाम 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 हमारा जिंदाबाद पैगाम हमारा जिंदाबाद कुरान हमारा जिंदाबाद कानून हमारा जिंदाबाद इस्लाम 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 जिंदाबाद रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान साबिर हुसैन और हम इस वक्त मौजूद हैं इल्म की जुस्तजू व्हाट्सएप ग्रुप में। दुश्मनाने इस्लाम ने दुनिया भर में इस्लाम को बदनाम और डिग्रेड करने के लिए जितने मंसूबे बनाए, इनका कोई मंसूबा कारगर साबित ना हो सका। आप आज भी मगरबी ममालिक का बगौर जायजा लें। हजाब और दाढ़ी वालों को जिस कदर बदनाम और दबाने की साजिश की गई है, नतीजतन मगरब में कई गुना दाढ़ी और हजाब वालियों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ रही है। अहले मगरब ईसाइयत की तबलीग और नशर इशात के लिए तमाम तर हरबे और जराए इस्तेमाल करने के बावजूद आज इस्लाम को दुनिया पर गालिब मजहब के तौर पर देख रहे हैं। प्योर रिसर्च सेंटर अपनी ताजा तरीन रिपोर्ट्स में लिखता है कि इस्लाम दुनिया में जिस तेजी से फैल रहा है, इस हिसाब से 2050 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, इल्म की जुस्तजू के इस सफर में आज हमारे मेहमान हैं वजीन अहमद साहब, जिन्होंने अभी कुछ ही दिन कबल ईसाइयत तर करके इस्लाम कबूल किया। वजीन अहमद साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। इस दौरान ग्रुप में मौजूद अहबाब में से अगर कोई साहब हमारे आज के मोअज़्ज़ज़ मेहमान से कोई सवाल या बात पूछना चाहे तो वो मेरे पर्सनल में व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। मोहतरम वजीन अहमद साहब, मैं इल्म की जुस्तजू के प्लेटफार्म से आपको तहे दिल से खुशामदीद कहता हूं और मैं आपकी तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रगुजार हूं। आपने हमारी दावत को कबूल करके हमारे इस ग्रुप को रौनक बख्शी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को सलाम और उम्मीद है कि अल्लाह पाक से कि आप खैर आफियत से होंगे। आमीन। बहुत शुक्रिया साबिर हुसैन भाई और तमाम अहबाब का जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत बख्शी, इतना प्यार दिया और मैं ममनून हूँ, आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वजीन भाई, सबसे पहले मैं आपसे इल्तमास करूंगा कि आप हमारे सुनने वाले दोस्तों को अपना मुख्तसर सा तारुफ करवा दें कि आपके खानदान का तारीखी पस मंजर क्या है और आप कबूल इस्लाम से कबल ईसाइयत के किस फिरके से ताल्लुक रखते थे। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ताल्लुक उकाड़ा पंजाब पाकिस्तान उकाड़ा कैंट से है। उसके दाईं तरफ है ये मेरा गांव 11 फुरेल। मेरे वालिद मोहतरम जनाब शौकत मसीह साहब मरहूम कराची पोर्ट कासम पे सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे पाकिस्तान नेवी की तरफ से, और मेरे तकरीबन पैदाइश जो है वो मतलब कराची से ही है। और उसके बाद फिर मैं उकाड़ा रहा, उकाड़ा से लाहौर। ये मेरी एक ज़िंदगी की एक मतलब गुज़श्ता माजी की आमदोरफ्त रही। मैं पढ़ा कराची से हूँ, सेंट पैट्रिक से, और मेल नर्सिंग की, मेडिकल स्टाफ का डिप्लोमा किया 4 साल। उसके बाद मैं मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ों में रहा कि शुरू से ही मुझे मजहबियत से बड़ा लगाव था, क्रिश्चियनिटी से बड़ा लगाव था। उसके साथ साथ मुझे दूसरे मज़ाहिब को पढ़ने का तजस्सुस था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं उनको मतलब पा लेना चाहता था। तो बस यही ज़िंदगी का रहा सिलसिला। उसके बाद यहाँ लाहौर मूव किया। लाहौर मूवमेंट के बाद यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छी ज़िंदगी मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी दोस्तों के साथ मतलब मेरी डिस्कशन रही। मेरा जो ताल्लुक़ है ख़ानदानी तौर पे वो एक कैथोलिक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। कैथोलिक क्रिश्चियन कम्युनिटी जिनको पापा आज़म जो है पॉप रोम से हैंडल करते हैं, उस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है। रोमन कैथोलिक हूँ मैं, और रोमन कैथोलिक के बाद मैं प्रोटेस्टेंट में मूव किया जिनको हम भाई मिशनरी कहते हैं। वो उसके बाद फिर इस्लाम की तरफ स्टडी किया, इस्लाम को जानना शुरू किया। साथ साथ बहुत सारे मुनाज़रात में मैं जाता रहा।
بہت سے مذاہب سے میرے مطلب ٹاک رہا، تو یہی سلسلہ ماضی ہے میرا۔ جی وزین بھائی، دین فطرت یعنی اسلام کی طرف آپ کی رہنمائی کیسے ہوئی؟ کوئی واقعہ، کوئی سانحہ آپ کی زندگی میں ایسا پیش آیا جس کی وجہ سے آپ دین اسلام کو اسٹڈی کرنے پر مجبور ہو گئے، یا پھر آپ کے اندر کی تحقیق کا جذبہ پہلے سے موجود تھا؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے مختلف مذاہب کو اسٹڈی کیا، ان کے ساتھ آپ کی بات چیت، ڈیبیٹس، مناظرے وغیرہ بھی چلتے رہے، تو ان تمام مذاہب سے ہٹ کر آپ نے صرف دین اسلام ہی کو کیوں قبول کیا؟ اس کے اندر کیا آپ کو نظر آیا؟ دین اسلام، اس کا تجسس پیدا ہونا میرے اندر ایک بڑی اچنبے کی بات ہے۔ شروع سے اس کو دہشت گرد سنتا آ رہا تھا میں، بڑی مخالفت تھی میرے اندر اس دین کو لے کے۔ ہوا یوں تھا کہ مجھے یہ 9/11 کے حادثہ نے جو ایک چیز بخشی تھی، وہ یہ بخشی تھی کہ اسلام صرف اور صرف لڑائی جھگڑا اور فڈ فساد کا مذہب ہے۔ تو میں اس کو اسٹڈی کیا، تجسس پیدا ہوا۔ جب میں اس کو اسٹڈی کیا تو میں اپنے ہی اندر ایک چیز پیدا ہوئی کہ یار یہاں پہ لڑائی تو ہے ہی نہیں، اصل لڑائی تو جو ہے وہ مفادات کی ہے، مگر اسلام میں لڑائی نہیں، اسلام جھگڑالو نہیں، کچھ چند ایک لوگ جھگڑالو ہیں۔ اس کو اسٹڈی کرتے کرتے پھر میں کچھ دوستوں کے ساتھ ایسی ڈسکشن پرسنلی شروع کر دی، جن سے مجھے اچھے جوابات ملنا شروع ہو گئے، جن سے کوئی ایسا مطلب رسپونڈ نہیں ہوا کہ وہ آگے سے جھگڑا کریں گے یا میرے سوالات کو برا مانیں گے، بلکہ یہ ان کا ایک لحاظ تھا میرے ساتھ، ان کی محبتیں رہی۔ ذاتی طور پہ میں ان لوگوں کو نہیں جانتا کہ انٹرنیٹ کی دنیا سے تھے وہ لوگ، کون تھے کون نہیں، لیکن ان لوگوں نے جوابات مجھے بہت اچھے اور مختصر دیے، اور جن سے میرے اندر ایک نئی روشنی جو ہے وہ آئی، اور میں خود کو ایک روشن پایا اس چیز میں کہ یہ دین واقعی ہی وہ دین ہے، دعاؤں کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، امن کا دین ہے، پیار اور محبت اور بھائی چارے کا دین ہے، خیال رکھنے کا دین ہے، انسانیت کا دین ہے۔ جی وزین بھائی، جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ 9/11 کے واقعات کے بعد اسلام کو مغربی دنیا میں ایک دہشت گرد مذہب کے طور پہ متعارف کروایا جانے لگا، تو اس دوران آپ نے اسلام کی طرف رجوع کیا، اسلام کو پڑھنا شروع کیا، اسٹڈی کرنا شروع کی۔ جب آپ اسلام کو اسٹڈی کر رہے تھے یا پڑھ رہے تھے، تو کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ اپنے آباء و اجداد کا دھرم چھوڑ دیں گے اور کوئی دوسرا مذہب جو ہے وہ قبول کر لیں گے؟ نہیں، تب کبھی بھی ایسا نہیں تھا، تب کبھی بھی ایسا نہیں تھا۔ تب صرف ایک جستجو لے کے میں چلا تھا کہ میں اس کو پایا تکمیل اس کا دیکھنا ہے، اس کو مکمل دیکھنا ہے کہ یہ واقعی ہی صرف لڑائی جھگڑا چاہتا ہے، یہ دین دنیا کو کاٹنا مارنا چاہتا ہے، یہ دنیا کا اینڈ کرنا چاہ رہا ہے، یا اصلیت اس میں ہے کیا، اصل یہ دین چاہ کیا رہا ہے۔ لیکن جب میں اس کو اسٹڈی کیا تو پھر وہ یوں ہوا کہ میں اس کے ایک حصار میں آتا گیا، اور وہ حصار ایسا تھا کہ جو کبھی نہ ٹوٹنے والا، بڑھتا گیا، میں اندر تک گھستا گیا، لیکن پچھلے دروازے میرے لیے بند ہوتے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شاید یہ منظور تھا کہ اب میری واپسی نہ ہو۔ میں جس علم کے حصار میں کھوتا جا رہا ہوں، میں اسی علم کے ایک روشنی میں ہی ہمیشہ کی زندگی اگلی پاؤں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم رہا مجھ پہ کہ اس نے میرے بیک دروازے جو تھے، وہ بیک ڈور جو تھے، وہ اس نے کلوز کر دیے، اور کبھی مجھے پیچھے کا پھر مطلب آیا ہی نہیں دھیان۔ ماشاءاللہ وزین بھائی۔ وزین بھائی، عیسائیت سے اسلام تک، بائبل سے قرآن تک، یا ہم یوں کہہ لیں کہ 3 خداؤں سے ایک خدا تک جب آپ پہنچے، تو اس دوران گھریلو خاندانی سطح پر ایک لازمی امر ہے کہ آپ کی شدید تر مخالفت بھی ہوئی ہوگی، تو اس سب صورتحال کو آپ نے کیسے فیس کیا اور کیسے فیس کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے، یہ ہر ایک دین مذہب جماعت میں یہ چیز بہت پائی جاتی ہے کہ جب ہم لوگ مطلب کسی بھی دین مذہب یا جماعت کو چھوڑتے ہیں تو باقی کے اس کے پیچھے ماننے والے ہمارے خواہ وہ فیملی ممبرز ہوں یا وہ ہمارے جماعتی ممبرز ہوں، وہ اس کو بہت برا فیل کرتے ہیں کہ یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو یا تمہارے لیے یہ اچھا نہیں ہے۔ تو وہ چیزیں تو ابھی تک بھی ہیں، مطلب گھر والوں کا ان چیزوں کو برا ماننا، بار بار واپسی کا کہنا، ریٹرن کا کہنا،
لیکن ایک انسان ہوتے ہوئے میں مفاد پرست ہوں، میں اپنے مفادات دیکھ رہا ہوں۔ وہ مفادات کیا ہیں؟ وہ دنیاوی مفادات نہیں، وہ آخرت کے مفادات ہیں کہ میں اپنا جو اللہ تعالیٰ کا جو مجھے ہے سامنا، وہ جو ہے وہ مجھے شرمندگی نہ ہو وہاں پہ میں کم سے کم اللہ تعالیٰ کو یہ مطلب اپنا ایک باور کروا سکوں کہ میں جو تیرا حکم تھا اس پہ عمل کیا، جو تو نے دیا وہ میں لیا، تو کم سے کم میری بچت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے میری جو ایک اللہ تعالیٰ خواہش ہے کہ وہ مجھے میرے باقی جو اور موجودہ گناہ جو ہیں وہ مجھے معاف فرما دے گا۔ جی انشاءاللہ تعالی بے شک یہ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس بھی ہے کہ جب کوئی انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، تو اس کے سابقہ زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وزین بھائی، عیسائیت کے زیر سایہ جوان ہونے والے عاشر انٹونی اور آغوش اسلام میں آنے والے وزین حمد میں آپ آج کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ الحمدللہ، نمبر ایک تو میں اپنے آپ کو ایک مسلمان پاتے ہوئے آج اپنی زندگی کے بہت اہم ایام دیکھ رہا ہوں اور اپنی زندگی کو پرسکون دیکھ رہا ہوں ان چیزوں میں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اور کرم ہے مجھ پر خاص کہ اس نے مجھے ایک ایسی دلدل سے نکال کر ایک خوبصورت اور تر و تازہ زندگی عطا فرمائی، جس کی شاید ہی کوئی امید نہ تھی مجھے کہ کبھی میرے لیے ایسا در کھل جائے گا کہ جہاں پہ میں اپنی زندگی کو ایک پرسکون اور آرام دہ اور کمفرٹیبل فیل کر سکوں گا۔ یہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہے مجھ پر۔ وہاں ہمیشہ میں خود کو پرابلمز، پریشانیوں اور اپنے آپ کو ایک چیختا چلاتا ہوا عاشر انٹونی پاتا تھا، لیکن دین میں آنے کے بعد میں ایک وزین حمد کو پرسکون اور بالکل کولڈ سٹوریج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بالکل ٹھنڈا ہوا ہے، بالکل پرسکون ہے، جیسے کوئی اس کے ارد گرد کوئی ایسی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے کہ جس سے اس کو کوئی پریشانی ہو، کوئی اس کو مسئلہ ہو، کوئی مسائل ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، مجھے اسلام میں آ کے بہت بہت اچھا فیل ہو رہا ہے۔ ایسے ہے کہ جیسے مجھے کچھ چھوڑنا نہیں پڑا، مجھے کچھ غم نہیں، مجھے کوئی ایسا نہیں کہ جیسے میں وہ چھوڑ کے آؤں۔ میرے لیے سب ویسا ہی ہے جیسا ایک عام مسلمان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ جی وزین بھائی، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا کہ اسلام کے خلاف ہر ملک، ہر خطے، ہر رنگ و نسل، قوم و ملت میں ایک منظم طریقے سے مخلوق خدا کو دین فطرت سے دور رکھنے کے لیے مختلف انداز سے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام کو کبھی دہشت گردی سے منسوب کیا جاتا ہے، کبھی شدت پسندی سے۔ دین اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ ایسے پروپیگنڈے کرنے والے ملکوں کو، قوموں کو اور برادریوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب میں میرا ان سب کے لیے ایک ہی میسج ہے کہ منفیت سے ہٹ کے ایک عام کتاب، ایک عام سٹڈی کے طور پر صرف اور صرف ایک بار دین اسلام کو سٹڈی کریں، اس کا مشاہدہ کریں، اس کا مشاہدہ کرنے کے بعد خود کا اور اس کا موازنہ کریں اور دیکھیں کہ کہاں پہ اسلام غلط ہے اور کہاں پہ وہ سوچ غلط ہے، کہاں پہ وہ پروپیگنڈا غلط ہے، کہاں پہ دین اسلام ٹھیک ہے۔ وہ خود سے اس چیز کا جب موازنہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ اپنے اس پروپیگنڈا اور اپنی اس منفی سوچ کو غلط پائیں گے، جبکہ اسلام جو ہے جہاں ہے انشاءاللہ تعالی اسلام وہیں کھڑا رہے گا۔ اسلام ایک امن، سکون، پیار، محبت اور بھائی چارے کا دین ہے۔ اسلام کبھی بھی کسی کا قاتل نہیں رہا، نہ ہی اسلام کسی کا قاتل ہوگا۔ جب بھی اسلام نے ہی دنیا میں کوئی پرابلم بنی، اسلام نے ہی اس کا نچوڑ نکالا اور اسلام نے ہی ہمیشہ اس کی مدد کی ہے، اسلام نے ہی ان پرابلمز کو ختم کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ ایام میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ پھر سے اسلام کو ایک وہی قوت وہی پاور بخشے گا کہ پھر سے اسلام جو ہے لوگوں کی فلاح اور بہبود اور اچھائی کے لیے ہی جو ہے کارآمد ہوگا۔ ہمارے چند بھائی جو ان دلدل میں پھنس چکے ہوئے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کرتا ہوں ہر روز ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دلدل سے نکال کر اسلام کے ٹھیک اور بہترین راستہ پہ لائے، تاکہ وہ انسان کی قتل و غارت پہ نہیں بلکہ انسانی فلاح پہ کام کریں۔ آمین آمین ثم آمین۔ وزین بھائی، ایک دوست کا سوال آیا ہے آپ کے سابقہ مذہب کے حوالے سے۔ وہ پوچھتے ہیں مسیحیت میں یوسف نجار کا کیا کردار ہے؟ کیا بی بی مریم علیہ السلام کی شادی یوسف نجار سے ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ جی بالکل، ان کا بائبل کے مطابق، انجیل کے مطابق ان کی شادی یوسف سے ہی ہوئی تھی، اور یوسف نے ہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو یہودی جب ان کو بچپن میں ہی قتل کر دینا چاہتے تھے تو بچایا تھا۔ ان کو وہاں ایک استبل خانہ جو تھا، جو بھیڑوں بکریوں کا جو اور جانوروں کی رہنے کی جگہ تھی، وہاں لے کے چھپایا تھا حضرت بی بی مریم کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اسی سلسلہ میں مطلب سارا جو نظام اللہ تعالیٰ نے سونپا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں ہی تھا۔ جی جزاک اللہ وزین بھائی۔ وزین بھائی، اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ نے دین فطرت کو قبول کیا، تین خداؤں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا یعنی اللہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ ہمارے وہ غیر مسلم بھائی جو ابھی تک دین فطرت کا پیغام صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکے، ان بھائیوں کو آپ دین فطرت کی جانب متوجہ کرنے کے لیے مستقبل میں کوئی پلان رکھتے ہیں کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں جن کا تعلق مسیحیت سے ہے، تو آپ ان کو بھی اسلام کی دعوت دینے کا کوئی جذبہ، کوئی پلان ہے آپ کا مستقبل میں؟ جی بالکل، ایسا نہیں کہ میں مطلب ایسا درخت بنوں کہ صرف ایک درخت ہو اور اس کا پھل نہ ہو۔ میں ایسا ناکارگی بالکل پسند نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہزار ممکن کوشش ہوگی کہ آخری سانس تک جو ہے میں ان کو اپنا دین کی طرف جو ہے لانے کی پوری کوشش کر سکوں، بلکہ کوشش ہی نہیں، میں کامیابی چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی یہی میری دعا ہے ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ کہ میں اپنے دوست احباب رشتہ دار جتنے بھی میرے ماننے جاننے والے ہیں، میں ان تک یہ روشنی جو میں پائی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے خاص کرم سے، میں ان تک بھی یہ روشنی پہنچاؤں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ وزین بھائی، اللہ رب العزت آپ کا یہ جذبہ، یہ سرشاری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور و مقبول فرمائے۔ آمین۔ آپ کی کامیابیوں کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کے وجود کے سبب ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو دائرہ اسلام میں لانے والا اور آخرت اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وزین بھائی، جیسا کہ آپ نے شروع میں بتایا کہ آپ نے مختلف مذاہب کو سٹڈی کیا اور ان کے ساتھ آپ کی ڈیبیٹس، مقابلے وغیرہ بھی ہوتے رہے، مناظرے بھی ہوتے رہے، تو آپ تھوڑا سا بتانا چاہیں گے کہ اسلام کے علاوہ آپ نے کس کس مذہب کو سٹڈی کیا اور کس کس مذاہب کے لوگوں کے ساتھ آپ کے مکالمے، مناظرے، بات چیت چلتی رہی؟ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ صابر بھائی آپ۔ جی صابر بھائی، سب سے پہلے تو قادیانیت پہ کافی ٹاک رہا، اس کے بعد اللہ کمیونٹی، پھر شیعائزم اور بہت سارے ایسے جو تھے تارا پرست لوگ تھے، اور ہندوازم کے ساتھ کافی مطلب ڈبیٹس ہوتی رہیں ان معاملات پہ، ان چیزوں کو لے کے۔ تو اسلام کے لیے میں کچھ زیادہ منفی نہیں رہا۔ اسلام کی صرف اور صرف لڑائی جھگڑے اور فڈ فسادات پہ ہی میرے ان کے ساتھ ڈبیٹ ہوتی تھی، اور ہمیشہ میرا ایک ہی دوستوں سے رہتی تھی بات چیت کہ صرف تم لوگ یہ چھوڑ دو تو باقی اسلام ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو چیز ایڈ کر رکھی ہے نا کہ ادھر بلاسٹ کر دو، ادھر مار دو، ادھر رگڑ دو، ادھر بستی جلا دو، ادھر یہ کر دو، ادھر وہ چیزیں درست نہیں۔ اسلام کا کام خیمے جلانا نہیں، اسلام کا کام خیمے آباد کرنا ہے۔
تو قادیانیہ سے مجھے سخت طرح کی ایک سمجھ لیں کہ الرجی رہی ان لوگوں سے کہ جب وہ مسیح یسوع اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسے مکالمات اور ایسی باتیں وہ مطلب اپنی طرف سے من گھڑت کرتے ہوتے تھے تو کافی زیادہ چڑ ہوتی تھی ان چیزوں کو لے کے۔ ظاہری سی بات ہے اگر میں عیسائیت میں رہ کے ان کا ماننے والا تھا تو میرے اندر یہ جذبہ ضرور تھا کہ کوئی بھی ان کے بارے ایسا بہتان نہ بکے کہ جو ان کے بالکل منافی ہو، جو ان کی ذات پہ ان کی شان کے مطابق نہ ہو۔ تو کافی ایسے لوگوں کے ساتھ مطلب میرا جو ہے رہا۔ جی وزیر بھائی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا مختلف مذاہب کے ساتھ مکالمہ جات چلتے رہے، تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی شخصیت جس کے بارے میں آپ کا یہ آج بھی گمان ہو کہ اگر وہ صاحب مجھے نہ ملتے اور اگر وہ صاحب میری یہ اس موقع پہ رہنمائی نہ کرتے تو آج عاشر انتھونی کی جگہ پر وزین حمد جنم نہ لے سکتا؟ صابر بھائی، میں بہت سی جگہوں پہ ایسی کوششیں کی، مجھے جامعہ اشرفیہ تک بھی لے جایا گیا، میرے سرٹیفکیٹ تک بھی بنوا دیے گئے، لیکن بعد میں میرے ہاتھ تک نہیں پکڑے کسی نے بھی۔ لیکن آج اگر وہ شخصیت ہیں تو وہ صابر حسین صاحب ہی ہیں کہ جنہوں نے مجھے یہاں تک لا کھڑا کیا، اور آگے بھی امید ہے کہ وہ علم جو ہے وہ وہاں تک مجھے پہنچائیں گے کہ جو علم کی جو جستجو ہے، جو علم مجھے چاہیے وہ علم مجھے وہ ہمیشہ کا وہ صابر حسین صاحب ضرور جو ہے وہ میری اس میں مدد کریں گے۔ اور علم کے علاوہ میری کوئی لالچ نہیں، علم کے علاوہ میری کوئی چاہت نہیں، علم کے علاوہ میرا کوئی ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ جس کی مجھے چاہت ہو، جس کے لیے میں اتنا کچھ کرتا پھروں۔ اور وہ صابر حسین صاحب ہی ہیں کہ جو اگر میری زندگی میں نہ آتے تو پھر شاید میرے لیے ایک نئی مشکل ہوتی، پھر شاید مجھے بھی نئے لوگ تلاش کرنا پڑتے۔ جی وزیر بھائی، ہمارے وہ غیر مسلم دوست جن کا تعلق کسی بھی دھرم سے ہو، ہندوازم سے ہو، عیسائیت سے ہو، ستارہ پرستی سے ہو یا پارسی ہو، کسی بھی دھرم سے ان کا تعلق ہو، جو اس وقت حق کے متلاشی ہیں، حق کی جستجو میں سرگرداں ہیں، جو سچ کے متلاشی اور راہ حق تک پہنچنے کی تمنا اور آرزو رکھتے ہیں، ان دوستوں کے لیے آپ کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، میرا ان دوستوں کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ وہ دل بڑا کریں اور دائرہ اسلام میں اپنے شمولیت کو لے آئیں۔ اللہ رب العزت ان کی حفاظت بھی فرمائے گا، ان کی مدد بھی کرے گا، اور ان کو زندگی کی وہ خوشیاں اور وہ سب کچھ عطا کیا جائے گا جس کی انہیں تلاش ہے۔ اور انشاءاللہ وہ کبھی بھی یہاں آ کر مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ میرا ان کے لیے خاص میسیج ہے کہ اسلام میں مایوسیت بالکل بھی نہیں۔ اسلام ایک خوشحالی کا دین ہے، ایک شادابی کا حسن ہے اس دین میں۔ ایک بار آپ اس میں شمولیت اختیار کر کے دیکھیے، میرے الفاظ آپ کو کبھی بھی جھوٹے نہیں لگیں گے انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ وزین بھائی، اللہ رب العزت آپ کو سدا سلامت رکھے، دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، آپ کو دنیا آخرت کی کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے، آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور انہیں دین اسلام پر استقامت نصیب کرتے ہوئے انہیں اس دین اسلام کا دائی بنائے، آمین ثم آمین۔ آپ کی کامیابیوں کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہوں۔ آپ ہمارے گروپ میں تشریف لائے، آپ نے اپنا انتہائی قیمتی ٹائم ہمیں دیا، اس کے لیے بھی میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ آپ کا اور سب احباب کا بہت بہت شکریہ صابر حسین بھائی، آپ نے جتنی عزت، پیار اور محبت بخشی اس کے لیے میں تا قیامت آپ کا ہمیشہ کے لیے مقروض ہوں کہ آپ کے جیسے بھائی ملے، آپ کے جیسے دوست، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، با اخلاق انسان مجھے ملے، اور انشاءاللہ تعالی میں ہمیشہ آپ کی جو عزت احترام ہے وہ دل میں رہے گی، اور ہمیشہ میں آپ کے جو یہ دوستی ہے ہماری وہ ہماری ہمیشہ قائم و دام رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان پر ہمیشہ اپنا برکت و بڑا ہاتھ رکھے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ صابر بھائی، بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا۔ میں گروپ میں تشریف لانے والے اپنے تمام معزز ممبران کا بے حد شکر گزار ہوں جو ہمارے گروپ میں تشریف لائے، وزین احمد صاحب کی باتیں سنی انہوں نے۔ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ۔
اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان صابر حسین کو اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور نو مسلم دوست کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔